अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तकरीबन 2 हफ्ते का वक्त गुजर गया है जब हमने लास्ट प्रोग्राम अपना किया था ईद से पहले। ईद भी काफ़ी सोगवार गुजरी क्योंकि जिस तरह से क्वेटा के अंदर एक वाक़या हुआ जिसके अंदर 38 के करीब पुलिस वालों ने अपनी जानें दी, नानों का नजराना पेश किया, शहादत पाई, बहुत अनफॉर्चुनेट था और पूरा पाकिस्तान गमो गुस्से की लहर में था। उसके बाद पैदर पे ऐसे वाक़यात होते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने बहुत से सवालात को जन्म दिया है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से है। हुकूमत का भी मौक़िफ़ सामने आया है, जिसे एक साइड पे हमने फिलहाल रखा है, डिस्कस करेंगे। लेकिन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर, कश्मीर के अंदर, इसके अंदर क्या कोई राबता है, क्या ये इंटर रिलेटेड है और इसका ताल्लुक और किन चीज़ों से है? आज के इस प्रोग्राम में नाज़रीन इस हवाले से बात होगी और मैं चाहूँगा कि एक रिपोर्ट भी आपको दिखाई जाए। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आपको इस बात का भी ज़रूर मैं इस वक्त बता दूँ कि जो कल रात को इंसिडेंट हुआ है, इनफैक्ट 5 घंटे तक पूरा जो हमारा फेडरल कैपिटल है वो हॉस्टेज बना रहा, उसके अंदर गलती कहाँ पर है, क्या जो हुआ एंड रिजल्ट उसका हुआ ऐसे ही होना चाहिए था, वो भी हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के बिगिनिंग में। लेकिन एक रिपोर्ट है, मैं चाहता हूँ ये आप देख लें, फिर गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद जब मियां नवाज शरीफ की जमात ने हुकूमत संभाली तो भारत से बेहतर ताल्लुकात की बातें शुरू हो गईं। लेकिन 6 अगस्त को पहले भारतीय मीडिया और फिर हुकूमत की जानिब से भी ये इल्जाम लगाया गया कि 20 के करीब दहशतगर्दों ने, जिनके साथ पाकिस्तान आर्मी के यूनिफॉर्म में मलबूस लोग भी शामिल थे, ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पुंछ सेक्टर को अबूर करके 5 इंडियन आर्मी के जवानों को हलाक कर दिया। गो कि पाकिस्तान की जानिब से इस इल्जाम की सख्ती से तरदीद कर दी गई थी, लेकिन अगले ही दिन नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर धावा बोल दिया गया। इन वाकयात के बाद से ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात कशीदा हो गए और दोनों जानिब से फायरिंग के वाकयात शुरू हो गए। दूसरी जानिब वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से यह बयान सामने आया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के कशीदा हालात को बेकाबू नहीं होना चाहिए। 8 अगस्त को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में वजीर दिफा AK एंथनी ने लाइन ऑफ कंट्रोल के वाक़े की बराह रास्त जिम्मेदारी पाकिस्तान आर्मी पर लगा दी। 11 अगस्त को हिंदुस्तान की जानिब से निक्याल और सियालकोट सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई और भारत की अपोजिशन जमात BJP ने भी अपनी हुकूमत पर दबाव डालना शुरू किया कि पाकिस्तान से किसी किस्म की बातचीत न की जाए। इसी इसना में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग के वाकयात भी जारी रहे। उधर पाकिस्तान की कौमी असम्बली में हिंदुस्तान की बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। दूसरी तरफ देखा जाए तो 5 अगस्त से पाकिस्तान भर में जारी दहशतगर्दी की हालिया लहर में तेजी नजर आई है, जिसका सिलसिला शालीमार एक्सप्रेस में बम धमाके से शुरू हुआ। अगले ही दिन क्वेटा से पंजाब आने वाली बसों के 13 मुसाफिरों को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। 7 अगस्त को लियारी के फुटबॉल ग्राउंड में बम धमाका और अगले ही दिन क्वेटा में नमाज जनाजा में खुदकुश हमले में तकरीबन 38 लोगों को शहीद कर दिया गया। ईद पर भी क्वेटा में सूरत हाल बिगड़ी हुई ही नजर आई और आज मच के करीब जाफर एक्सप्रेस पर रॉकेट फायरिंग के वाकयात ने पाकिस्तान के लिए खारजी तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल और दाखिली तौर पर इस दहशतगर्दी की लहर ने महाज खोला हुआ है। सवाल ये है कि क्या भारत के साथ कशीदगी और दहशतगर्दी की इस नई लहर में कोई ताल्लुक है या नहीं? नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी सेठी साहब। अब ये रिपोर्ट तो चले हमने एक जनरल बताई, उसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी है एट लेंथ। लेकिन कल रात को जो हुआ, कल 5 घंटे का 6 घंटे का जो भी वो एपिसोड था, आज चीफ जस्टिस साहब भी कह रहे हैं कि कल हमने वो पूरी दुनिया ने हमारा तमाशा देखा है और सब ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया ने हमारा तमाशा देखा है। अब क्या व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट कि एक इंसान 2 बंदूकें लेकर आ जाता है, फैमिली को लेकर आ जाता है, पुलिस के पास अपनी एक्सक्यूजेज हैं, लेकिन क्या वी वर एक्सपोज्ड, हमारा लोगों को पता चल गया भी हम किस काबिल हैं या हम कितने जोगे हैं? बिल्कुल जी, मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद में PM ऑफिस में भी कुछ एहसास होना चाहिए कि कितनी हमारी रियासत खोखली है और गालबन पुलिस और उसकी वजूहात क्या है। ये नहीं कि सिर्फ ये कहना कि वो खोखली है या कमज़ोर है, उसकी वजूहात की तरफ ही तवज्जो देनी चाहिए। सो पहली बात तो ये है कि दुनिया ने देखा कि हम कितने इनकॉम्पिटेंट, पैथेटिक हैं और इम्पोर्टेंट हैं। और ये इम्पोर्टेंट बात जो है ना, ये बड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि जिस किस्म के एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स हमारे, जिसका जिक्र आता है, आर्मी चीफ साहब ने भी जिक्र किया, नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि ये हमारी जान की जिंदगी है, लड़ाई बिल्कुल एग्जिस्टेंशियल हमारी दौर है। तो वो उस सिलसिले में फिर लोग कल यही सवाल पूछ रहे थे कि एक शख्स को आप 6 घंटे लगाते हैं उसको डिसआर्म करने में और न्यूट्रलाइज करने में, तो ये तालिबान को कैसे आप निपटेंगे? तो ये सवाल सारे खड़े हो गए।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن کے اندر کوئی فیصلہ کن ایکسپیرینس یا پریکٹس کا اظہار نہیں کیا انہوں نے، اور 4-5 گھنٹے تک یہ سارا معاملہ چلتا رہا اور دنیا دیکھتی رہی اور آپ کے بارے میں یہی سوچتی رہی کہ آپ کتنے امپورٹنٹ ہیں. یہ اٹس اے ٹوٹل کمپلیٹ فیلئر آف ایڈمنسٹریشن. To begin with Islamabad administration, but behind Islamabad administration, the federal government. سیٹھی صاحب، ایک بات جو کہ obviously آپ بھی بہت سے لوگوں سے بات کرتے ہیں، ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، میں بھی بہت سے پولیس والوں سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں اس کے اندر بڑی انٹریکیسیز انوالوڈ ہیں، پولیس ایک دم ایٹ اٹس اون یہ ڈیسیجن نہیں لیتی کہ کسی بندے کو مار دیا جائے، بھڑکا دیا جائے. obviously وہاں پر ایس ایس پی موجود تھے، فرام پوائنٹ 1 اینڈ تک وہاں پر رہے، نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے. پولیس کی بڑی اپنی لمیٹیشنز ہیں، تو وہ ان کے پاس ایک ایکسکیوز ہے. دیکھیے، پولیس کی بات تو بعد میں، کچھ سوال کل کھڑے ہوئے، میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، کسی نے کہا کہ جی اتنا ناکہ بندیاں ہیں اسلام آباد میں اور یہ شخص اتنے ہتھیار لے کے ایک گاڑی میں اتنا پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب کیسے پہنچ گیا، اور یہاں بھی پولیس کی نااہلی کا اس کی ذکر کیا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جائز تنقید ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صحیح بات ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اور ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں آتی جاتی ہیں، اور اگر ہر ایک کو کھول کے اور چیک کرنا شروع کر دیا جائے کہ سیٹ پہ کون بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہے کیا نہیں ہے، تو کمپلیٹ سٹی ول بی گراؤنڈ ٹو اے ہالٹ. جس میں بچے بھی کھوئیں گاڑی میں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، وہ جھانکنا زیادہ ایک بیریئر سے جانا، جھانکنا، اگر فیملی بیٹھی ہوئی ہے تو یہ تو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے کہ ٹھیک ہے چلے گئے. تو وہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ یہاں تک کیسے پہنچ گیا. مگر بات یہ ہے کہ جب سڑک پہ وہ بندوقیں لے کے باہر آ گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میکسیمم آدھا گھنٹہ نہیں تو چلیں کھینچ کے آپ 45 منٹ یا گھنٹہ آپ دے دیں کہ کوئی صاحب آئیں. پہلے تو جیسے ہی اگر میں وہاں کا انچارج ہوتا تو فرسٹ تھنگ، جیسے مجھے خبر ملتی تو میں نے کہنا تھا کہ یہ کہاں ہے، یہاں ہے، یہ فلانی جگہ پہ ناکہ بندیاں کر کے روک دیا جائے. میڈیا پہنچ رہا ہوگا، اس لیول سے آگے میڈیا کو نہیں جانے دینا، اس لیول سے آگے پبلک کو نہیں جانے دینا. پر یہاں میڈیا وہاں پر پہلے پہنچا، میڈیا تو ہمیشہ پہلے پہنچ جائے گا، تو اٹس ایزی، پش دم بیک اینڈ دین سیٹ یور پلان ان آپریشن. کہ پلان کیا ہے؟ پلان اس قسم کی سچویشن میں جب یا ہاسٹیج ہوتے ہیں یا اس قسم کی، یہ ہاسٹیج ہی تھا نا ایک قسم کا، اس نے اپنے بچے فیملی کو ہاسٹیج بنایا ہوا تھا انڈائریکٹلی کہ اگر مجھے کچھ کریں گے تو ان کو کچھ ہو جائے گا. تو ہاسٹیج ٹیکنگ یا اس قسم کی سچویشن میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ بات چیت شروع کریں، نیگوسیشن شروع کریں، جس کے پیچھے آپ پوری تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات چیت جب فیل کرے گی تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ ایک ٹائم خریدنے کے لیے یہ بات چیت کا ٹیکٹک استعمال کیا جاتا ہے. کسی قسم کے بھی ہاسٹیج کرائسس ہو، سب سے پہلے نیگوسیشنز ہوتے ہیں. اس کی وائل نیگوسیشنز آر ٹیکنگ پلیس، پیچھے آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایکشن کیا لینا ہے. یہاں آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم بہت لے لیا نیگوسیشن؟ یہاں زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے کہ جیسے ہی وہ ایس پی صاحب یا ایس ایس پی صاحب وہاں پہنچے تو انہوں نے نیگوسیشن شروع کی. کیا ان کے پیچھے کوئی پلان تھا یا نہیں تھا؟ مجھے ایسے لگتا ہے کوئی پلان نہیں تھا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پلان آخری وقت تک ان کے پاس نہیں تھا. اگر پلان ہوتا تو پہلے گھنٹے کے بعد ہی آپریشنل ہو جاتا. اور آپ نے دیکھا کہ جب وقت آیا تو ایک شخص نے اس بندے کے جو پلانز تھے اس کو ڈسرپٹ کر دیا. وہ اور بات ہے جس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس نے وہ کیا ہوا یا صحیح ہوا یا غلط ہوا. مگر کلیئر ہو گیا کہ ایک شخص، انارمڈ شخص نے اس بندے کو ڈسارم کر دیا یا اس کو اوپن کر دیا کہ اس کو نیوٹرلائز کر دیا جائے. تو کیا یہ پولیس والے خود نہیں کر سکتے تھے؟ یہ ایس ایس پی صاحب خود نہیں کر سکتے تھے؟ کوئی پلان تھا یا نہیں تھا کہ سٹیج 1 میں اس شخص کو اپنی فیملی سے اس حد تک دور کرنا ہے؟ اور بیچ میں وہ دور رہا بھی ہے، اور بڑی دفعہ وہ آتا جائے، خاتون آ رہی ہیں جا رہی ہیں، وہ کھڑا ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو کلیئرلی یہ فیصلہ میرا خیال ہے یہ ہوا کہ کسی صورت میں بھی گولی نہیں چلانی. کیونکہ انٹیریئر منسٹر نے کہا زندہ پکڑے. اب کیونکہ یہ آرڈر آ گیا کہ زندہ پکڑو تو پولیس نیوٹرلائز ہو گئی، کیونکہ زندہ پکڑنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا ایز لانگ ایز ہی ہیڈ دا ویپنز. ایک ہی طریقہ تھا، وہ بھی رسک تھی کہ آپ اس کو ٹیکل کریں فزیکلی. مگر اگر اس کے قریب آتے تو وہ تھریٹن تھی. تو مگر اس کے قریب تو لوگ آئے نا. ہاں بالکل آئے. زمر صاحب آ گئے، اس سے پہلے ایک منسٹر صاحب ہو گئے اور ایس ایس پی صاحب کھڑے رہے اور بھی لوگ آتے جاتے رہے. نویل کبول صاحب آئے تھے. کبول صاحب. تو عرض یہ ہے کہ
کوئی اور بھی شخص آ سکتے تھے, کوئی کمانڈو آ سکتا تھا کہ جی میں فلانا ہوں, میں زمرد کی جگہ کوئی اور آ سکتا تھا. اس کو کیا پتا یہ کون ہے کون نہیں. تو اور وہ پلین کلوز میں آ سکتے تھے, معتبر بن کے آ سکتے تھے کہ یہ پارلیمنٹ کی طرف سے فلانا فلانا آیا. یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں, اور اس کو ٹیکل کرتے اور وہ فارغ ہو جاتے ہیں. ایک کمانڈو اس کے لیے اتنا آسان کام ہے. ایک عام آدمی کو نیوٹرلائز کرنا کمانڈو کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. اور کمانڈوز کیا صرف پولیس کے پاس ہیں, رینجرز کے پاس ہیں, فوج کے پاس ہیں, اسپیشل سروسز گروپ کے پاس ہیں, ان کے پاس کمانڈوز ہی کمانڈوز ہیں. ایک پلین کلوز میں ایک کمانڈو, باہر جو رنگ میں لوگ کھڑے ہیں ان کو انسٹرکشنز ہوتے کہ جیسے ہی وہ ٹیکل کرتا ہے آپ نے سوپ کرنا ہے, اور اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو دین شوٹ ٹو ہز لیگز. دو شاٹس یار, یہ کوئی ڈسٹنس, کوئی میلوں کا ڈسٹنس تو نہیں تھا. وہ تو ایک بندہ ایک رائفل کے ساتھ اس کے لیگز کو ٹارگٹ کر سکتا ہے, کوئی اتنی بات نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو فیصلہ کیا نا کہ ہم نے اس کو فزیکلی الائیو لینا ہے, اس کے بعد جسے سمجھے نا کہ بالکل یہ امپورٹنٹ ہو گئے. اب سوائے بات چیت کے پاس ان کے پاس رہا کچھ نہیں, ان کا یہ خیال. اور وہ جیسے جیسے لمبا ہوتا گیا وہ دوسرا شخص جو تھا اس کے زیادہ دلیر ہوتا گیا نا, وہ یہ تو بالکل ہی پوری میں نے اسٹیٹ کو اپنے آگے لگا دیا. تو اس دن جو میڈیا کا جو رسپانس تھا وہ ٹھیک تھا, اور آج جو رسپانس میں دیکھ رہا ہوں اس میں تبدیلی آئی ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میڈیا کا رسپانس یہ تھا کہ یہ کیا ہو گیا ان کو, یہ کتنے امپورٹنٹ کیوں ہو گئے, ان کو تو بالکل اب ٹیکل کرنا چاہیے. دنیا میں کوئی بھی جگہ ہوتی, دنیا میں کہیں بھی ایسا حادثہ ہوتا تو آپ یقین کریں انہوں نے آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کو نیوٹرلائز کر دینا تھا. اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ 90% چانس تھی نیوٹرلائزیشن کی وداؤٹ فزیکل انجری, اور 10% چانس تھا کہ شاید فزیکل انجری ہوتی. وہ تو اب بھی ہوگی, وہ تو اب بھی ہوگی. تو مطلب ہے کہ اور وہ فزیکل انجری اگر ٹانگ کے اوپر لگ جاتا, مگر اس کا جو ریئیکشن ہوا ہے نا, دنیا نے آپ کو دیکھ لیا, آپ کے میڈیا نے آپ کو دیکھ لیا, آپ کی اتنی بے عزتی ہو گئی ایز اے اسٹیٹ. اور جو آپ کے دشمن ہیں وہ جب دیکھ رہے ہوں گے تو ہنس رہے ہوں گے کہ یہ تو کھوکھلے ہیں, ان کو تو ہم جو چاہیں کر لیں. ان کا تو یہ حال ہے. کل کو وہ بھی برقعوں کے اندر خواتین کو ساتھ لے آئیں گے اور وہ کچھ نہ کچھ کرنے لگیں گے, تو وہ بھی اس قسم کی ٹیکٹکس استعمال کر لیں گے. یہ تو مینٹلی تھا, فار آل وی نو یہ ہو رہا ہے, تو شاید ہو بھی رہا ہو. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اپنی جسے کہتے ہیں نا لیک آف پاور, لیک آف ڈیسیژن میکنگ, دس ہیز بین ٹیریبل فار دا گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ فار دا ریاست آف پاکستان. اور کمپلیٹ مس ہینڈل ہوا ہے. میکسیمم اینی ایس ایس پی with authority would have been able to neutralize this, اور انہوں نے نہیں کیا. سیٹھی صاحب, بٹ اب میں وہی کہا, میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں پر ایشو جو آ جاتا ہے وہ یہ کہ جب آپ کو انسٹرکشنز آ رہی ہیں فرام دا لیول آف انٹیریئر منسٹر, وہاں پولیس والے کیا کریں, ان کی تو کوئی انکمپیٹنس نہیں ہے. I agree with you. دیکھیے پولیس کے دو ایشوز ہیں. پہلا ایشو تو یہ ہے کہ آج کل کا جو صورتحال ہے اس میں پولیس کی جو نقصان ہو رہا ہے ایٹ دا ہینڈز آف ٹیررزم, اور پھر ٹیررسٹ کے خلاف حکومتیں بات کرتی ہیں امن کی آشا کی کہ ہم ان کے ساتھ پیس ٹاکس کریں گے, اور وہی ٹیررسٹ آپ کی آرمی اور پولیس کا ایک ہیوی ٹول لے رہے ہیں. ابھی بلوچستان 38 پولیس والے انکلوڈنگ ڈی آئی جی شہید, تو وہ پولیس کہاں جا کے کھڑی ہوگی آپ کے لیے؟ اب وہ تو کہتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے, ہمیں مارا جا رہا ہے اور ہمارے جو سپیریئرز ہیں وہ ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر رہے, ہمیں پاورز نہیں دے رہے کہ ہم کاؤنٹر کریں, اور ہمارے سپیریئرز بات کر رہے ہیں کہ ہم نے تو پیس ٹاکس کرنی ہے ان کے ساتھ. تو کوئی پولیس والا آج حکومت کے گورنمنٹ فنکشنریز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کھڑا ضرور ہوگا, بٹ ہی ول ناٹ رسک ہز لائف. پولیس کی لیک آف موٹیویشن کا حال یہ ہو چکا ہے کہ انہیں یہ پتا ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے. یہاں دو باتیں ہیں. دنیا میں پولیس کو کوئی مارے, کوئی کرمنل ہو یا کوئی ٹیررسٹ ہو, تو وہاں کی پولیس کو گرین لائٹ ہوتی ہے کہ اس کو کاپ کلر کہتے ہیں. کاپ کلر کو گرفتار نہیں کرتے, وہ جہاں موقع ملتا ہے اس کو پکڑ کے مار دیتے ہیں. اور یہ ریاست کی طرف سے ایک قسم کی انفارمل اجازت ہے پولیس کو کہ اگر آپ کو کوئی مارے تو یو ہیو ٹو ہٹ بیک. وہاں آپ نے سوچنا ووچنا نہیں ہے. دیٹس ہاؤ پولیس کی موٹیویشن رہتی. آرمی میں دیکھیں, یہاں آپ آرمی کے ایک کیپٹن کیا ایک لیفٹیننٹ کو آپ پکڑ کے لے جائیں جیل میں تو پوری گیرسن سے 200 بندہ آتا ہے اس کو چھڑا کے لے جاتا ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے نا, فورس ہے نا, کمانڈ ہے. تو وہ اپنے بندوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یو پروٹیکٹ یور اون. جب آپ اپنے بندوں کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے اور ان کو آپ کھلا چھوڑ دیں گے ایسے کہ اوپر سے آربیٹری آرڈرز کہ یہ نہ کرو یہ کرو یہ کرو, تو وہ آپ کو نہیں کریں گے, وہ نیور ڈیفینڈ یو. تو ایک تو یہ پولیٹیکل ہماری ویکنس ہے کہ ہم نے پولیس کو ڈس ایمپاور کر دیا ہے. پولیس کی اب موٹیویشن نہیں رہی. وہ کیوں جان دے اپنی آپ کے لیے جب آپ ان کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہی نہیں, یو آر ناٹ ریڈی ٹو بیک دم اپ. دوسری بات یہ کہ یہ جو میڈیا کا رول ہے,
میرا خیال ہے یہ کیونکہ میڈیا تھا تو شاید گورنمنٹ نے یہ سوچا ہو کہ میڈیا کے سامنے خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، خواتین بھی دیکھ رہی ہوں گی، بچے بھی ہیں، اور وہاں بچہ بھی ہے، ایک خاتون بھی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں دس واز اے بیڈ ڈیسیجن. اس کا بہت برا اثر ہوا مورال کے اوپر بھی، موٹیویشن کے اوپر بھی، اور دنیا بھی ہمیں دیکھ لیا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں یا نہیں ہیں. سعید صاحب، جو اینڈ میں پھر ہوا کہ زمرد خان صاحب وہاں پر پہنچ گئے اور وہ جس طرح سے انہوں نے ایکشن کیا، اب اس کے اوپر بھی دو رائے آ گئی ہیں نا. کل رات تک وہ قومی ہیرو تھے، آج ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے کہ وائی واز ہی الاؤڈ ان، اور وہ انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں حماقت کی ہے، رانا صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے، اور اگر کوئی زمرد خان صاحب کو کچھ ہو جاتا تو وہ ایک قومی سانحہ ہوتا. پارشلی از رائٹ کہ وہ بیچ میں جو ہو جاتے. بات یہ ہے کہ یہ تو یہاں تک تو نوبت آنی نہیں چاہیے تھی نا کہ ایک سویلین نے وہ فیصلہ کیا جو ایجنسیوں کو کرنا چاہیے تھا کہ جا کے ٹیکل کر کے اس کو ڈسارم کیا جائے. یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے نا کہ ایک سویلین کو ٹیک دا لا انٹو ہز اون ہینڈز. یہ دیکھنا چاہیے کہ سویلین کو کیا اس کی موٹیویشن تھی. اس کی وہی فرسٹریشن تھی جو آپ کی تھی اور میری تھی کہ یہ اتنے گھنٹے ہو گئے ہیں، ہم جوکرز لگ رہے ہیں ہم، اور یہ ایک شخص ہے اور اس نے سارا وقت بندوقیں بھی ایسے نہیں رکھی ہوئی، اس نے ایسے رکھی ہوئی تھی موسٹ آف دا ٹائم. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ حال تھا اس کارڈن کا کہ گبول صاحب کا تو ٹھیک ہے، وہ آئے، انہوں نے، ان کا ایک اتھارٹی ہے کہ جی وہ آئے ہیں، ان کو جانے دیا، آگے نیگوشیٹ کر لیں شاید. مگر ایک شخص ہے وہ آتا ہے کہتا ہے جی مجھے جانے دیں، ان کو تو جانے نہیں دینا چاہیے تھا. تو زمرد کی غلطی نہیں ہے، وہ تو ایک فیصلہ کر کے آیا تھا کہ میں نے یہ ڈسارم کرنا ہے اس بندے کو، کیونکہ جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں. تو وہ تو مطلب ایک اچھی سوچ کے ساتھ آیا تھا، مگر ان کا یہ کام تھا، اس کو روکنا چاہیے تھا. اس نے کہا جی میں جا کے نیگوشیٹ کرتا ہوں. جی جاؤ جی جاؤ جی. تسی کس نے اجازت دی؟ کیوں اجازت دی؟ اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آج ثناء اللہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ تو حماقت تھی اس کی حماقت نہیں تھی، حماقت آپ کی تھی. آپ کی حماقت کی وجہ سے ایک عام سٹیزن کو یہ دلیری اور یہ انیشیٹو دکھانا پڑا، جو کہ انفارچونیٹلی انگریزی کا لفظ مس پلیسڈ تھا. مگر مس پلیسڈ اس لیے تھا ایک ویکیوم کریٹ ہو چکا تھا، اور اس کے پھر نتائج میں آپ نے دیکھا نتیجہ کیا نکلا. نتیجہ یہ نکلا مسئلہ حل ہو گیا، اور یہ مسئلہ 90% وداؤٹ دس بلٹ فائرنگ ہو سکتا تھا، اور 10% جو چانس تھی پھر وہ ایونچولی وہی ہوا. اگر کوئی کمانڈو ہوتے یا ٹرینڈ لوگ ہوتے تو شاید یہ بھی نہ ہوتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں حکومت کو سٹاک کرنا چاہیے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ پہلے اور بھی ہوں گے حادثے اس سے زیادہ خطرناک ہوں گے. کوئی ان کے پاس ایس او پیز نہیں ہے. ان کے جو سو کالڈ کمانڈوز، ریپڈ ڈپلائمنٹ فورسز، سنائپرز وغیرہ، وہ کچھ نظر نہیں آئے. اس کا مطلب ہے پیرالسس آف پالیسی. اس سے زیادہ بڑی تنقید اس حکومت کی اس انسیڈنٹ نے نہیں کر سکتا، نہیں ہو سکتی. ایک بریک کا وقت ہے ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو جس بات کا ذکر پہلے ہوا اس کو ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں، جو حالات ہیں اس وقت ملک کے اندر اور بارڈرز کے اوپر. ہمارے ساتھ رہیے.